बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, हम देखते आए हैं, सुनते आए हैं और बल्कि ऐसा करते भी आए हैं कि रमज़ानुल मुबारक में जो सहरी का वक्त होता है उसके हवाले से हमें बताया जाता है कि जो ही अज़ान हो तो सहरी का वक्त ख़त्म हो जाता है, लिहाजा खाना पीना बंद कर दें। तो इस हवाले से आज हम बरसों पुराना पर्दा जो कुरान और अहादीस पर पड़ा हुआ है उस पर्दे को हटाएंगे और आपको ये जानकर हैरत होगी कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। अज़ान के वक्त यानी जब सुबह की या फजर की अज़ान हो जाती है तो सहरी का वक्त ख़त्म नहीं होता। रोज़े के खाने पीने से मना नहीं किया गया कुरान और हदीस में, बल्कि इसके उलट अमल है जो किया जा रहा है और बरसों से ऐसा ही लोग करते आ रहे हैं कि जो ही अज़ान ख़त्म होती है या अज़ान शुरू होती है या अज़ान के वक्त अपना खाना पीना बंद कर देते हैं। तो कुरान मजीद में और अहादीस सहीहा में ऐसी कोई बात नहीं है, लिहाजा आपको सहरी जो है वो अज़ान के बाद तक भी करनी हो चाहिए और इसमें आपका फ़ायदा है जो कि अल्लाह ने आपके लिए और हम सब के लिए आसानी रखी है। लेकिन हमें जो बरसों से जो मुल्ला मौलवी झूठ बोलते आए हैं उसका आज पर्दा हम चाक करेंगे। और इस हवाले से हम सबसे पहले बात करते हैं कि सहरी किसको कहते हैं। सहरी जो है लफ्ज़ सहर से निकला है। कुरान मजीद में सहर, साहर या साहिर के लफ्ज़ मौजूद हैं और ये 3 हरूफ से मिलकर बना है, सीन हा रा। तो ये सहर के मानी जो है हम बाद में देखते हैं और इसके ऊपर हमारी पहले वीडियोस भी हम बना चुके हैं। सहर को ये अरबी का लफ्ज़ है और इसके मुकाबले में जो फ़ारसी में लफ्ज़ है वो जादू है और इसको ट्रिक भी कह सकते हैं इंग्लिश में, या मैजिक भी कहते हैं। तो जो हम पहले वीडियोस बना चुके हैं उसमें हम ये बात साबित कर चुके हैं कि सिहर जो है ये झूठ, धोखा, फ़राड, फ़रेब नज़री, मसनूइयत और धुंधलापन, धोखा, अंधेरा, इन सब के हवाले से सिहर का लफ्ज़ आता है। इस हवाले से हम देखते हैं सूरह ज़ुख़रुफ़ 43 की आयत 30 में क्या फरमाया अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम वलम्मा जाअहुमुल हक़्क़ु क़ालू हाज़ा सिहरुन व इन्ना बिही काफ़िरून। और जब उनके पास आ गया हक़ तो उन्होंने कहा ये सिहर है और हम इसका इनकार करते हैं। यानी ये सिहर है, ये झूठ है, ये फ़राड है, ये धुंधलापन है, ये अंधेरा है, ये बातिल चीज़ है। तो ये सिहर के मानी आए हैं। इसके अलावा हम देखते हैं कि जो सिहर के हवाले से कैफियत क्या होती है कि चूँकि इसका जो लफ्ज़ी माना है वो धोखा, फ़राड, मसनूइयत है, तो सिहर से जो है सहरी लफ्ज़ निकला है। और ये हम छोटे थे और यही लफ्ज़ सुनते आए हैं कि सहरी, रोज़ा जब हम रखते हैं तो सहरी करें। तो सहरी उसी हवाले से हम इसको देखेंगे कि ये एक वो कैफियत का नाम है कि जब चीज़ें वाज़ेह नहीं होती। यानी जिस तरह साहिर, मैजिशियन जो होता है, जादूगर जो होता है, वो लोगों को धोखा देता है और धोखा जो है उस वक्त होता है जब कोई चीज़ वाज़ेह नहीं होती। तो ये उस कैफियत का नाम है, उस दिन की उस कैफियत का नाम है कि जब धुंधलापन होता है और मुकम्मल दिन वाज़ेह नहीं होता, चीज़ें वाज़ेह नहीं होती, तो उसको सहरी कहते हैं। मज़ीद हम इसके हवाले से ये देखेंगे कि ये कुरान और अहादीस में इसको क्या कहा जाता है। तो सहरी की जाती है उस वक्त जब मुकम्मल तौर पर दिन नहीं आता या मुकम्मल रोशनी नहीं होती दिन की, तो ये सहरी का वक्त होता है। इस हवाले से हम जो है कुरान मजीद की आयत पर आते हैं कि कब तक हमें खाना पीना चाहिए और रोज़ा कब तक रखना चाहिए और रोज़े को कब हम बंद करेंगे, खाना पीना कब बंद करेंगे। तो सूरह बकरा 2 की आयत नंबर 187 को हम लेते हैं। उसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन का इरशाद है, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम वकुलू वशरबू हत्ता यतबय्यना लकुमुल खैतुल अबयदु मिनल खैतिल अस्वद मिनल फज्र। ये आयत है, इसका तर्जमा और मफ़हूम हम बाद में करेंगे, लेकिन हम इसको समझने के लिए इसके कुछ अल्फाज हैं, उन अल्फाज की वजाहत हम कुरान से फिर करेंगे। वो अल्फाज जब तक आप नहीं सही तरीके से समझते तो आपको इस आयत की समझ सही नहीं आएगी, जैसा कि गुमराह किया गया, इस आयत के ज़रिए भी लोगों को गुमराह किया गया है। तो हम सबसे पहले इस आयत की कुछ अल्फाज पर तवज्जो करते हैं। इसमें एक लफ्ज़ है यतबय्यना, वकुलू वशरबू हत्ता यतबय्यना। यतबय्यना के मानी क्या है? यतबय्यना तबय्यन से है, बयान से है, वाज़े कर देना,
الگ کر دینا، ممتاز کر دینا، نکھیڑا کر دینا، اور یہ کھلا کھلا بیان کر دینا اس کے معنی میں آتا ہے۔ اس کو ہم قرآن مجید کی آیت سے مزید اس کی وضاحت دیکھتے ہیں۔ فصلات صورت ہے 41، اس کی آیت 53 میں ہے، سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، سنوریہم جلد ہم ان کو دکھائیں گے، آیاتنا اپنی آیات، فی الآفاق آفاق میں، وفی انفسہم اور ان کی اپنی ذات میں، حتی یتبین یہاں تک کہ ان کے اوپر تبین ہو جائے، لہم ان کے اوپر، انہ الحق کہ بے شک وہ حق ہے، یعنی یہ قرآن حق ہے۔ تو حتی یتبین یہاں پہ یہ فرمایا کہ جب یہاں تک کہ ان کو تبین ہو جائے، یعنی ان کے لیے واضح ہو جائے، ان کے لیے الگ ہو جائے، ان کے لیے صاف صاف بیان ہو جائے، ان کے لیے کھلا کھلا بیان ہو جائے، نکھیڑا ہو جائے، الگ ہو جائے۔ تو یہ تبین لہم انہ الحق کہ ان کے لیے یہ بیان ہو جائے گا، ان کو ہم اپنی آیات دکھائیں گے، واضح کر کے دکھائیں گے کہ بے شک یہ قرآن جو ہے یہ حق ہے۔ تو یہاں پہ تبین کے معنی واضح چیز کو کہا جاتا ہے، جو حق ہو، واضح ہو، صاف صاف ہو۔ پھر اس کو ہم مزید سورہ نحل 16 کی آیت نمبر 92 میں دیکھتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا وَلَا يُبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ، اور ضرور ہم تبین کریں گے ان کے لیے، وَلَا يُبَيِّنَنَّ اور ضرور ہم بیان کریں گے یا تبین کریں گے، لکم ان کے لیے، یوم القیامت قیامت والے دن، ما کنتم فیہ تختلفون جس میں وہ اختلاف کرتے تھے۔ یعنی یہاں پر اختلاف کا فیصلے کے لیے اللہ واضح کر دے گا، کب؟ قیامت والے دن صاف صاف بیان کر دے گا، اور ان کو معلوم ہو جائے گا کہ جس بات میں وہ اختلاف کرتے تھے اس کو تبین کر دے گا اللہ، یعنی روشن کر دے گا، ان کو صاف نظر آ جائے گا۔ تو تبین کے معنی جو ہے یہاں پہ کھل کر یہ سامنے آتے ہیں کہ کسی چیز کو صاف کر دینا، جس کی سچائی بالکل واضح ہو جائے، جس میں کوئی دھندلا پن نہ ہو، کوئی اندھیرا نہ ہو، تو اس کو تبین یا بینات کہا جاتا ہے۔ اور اسی سے لفظ جو ہے اس آیت میں وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لفظ آیا ہے۔ اب ہم اس کے بعد لفظ آتا ہے الخیط، حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْط۔ اب الخیط کیا ہے؟ الخیط یہ ایک مفرد لفظ ہے، خا یا طا اس کا جو ہے مادہ ہے، اور یہ اس کی جمع جو ہے خیوط ہے۔ خیط جو ہے دھاگے کو کہتے ہیں، رسی کو کہتے ہیں، اور دھاری کو کہہ سکتے ہیں، پٹی کو کہہ سکتے ہیں، تو خیوط اس کی جمع ہے۔ اب لفظ آگے یہی لفظ آتا ہے الخیط الابیض من الخیط الاسود۔ اب ابیض اور اسود کیا چیز ہے؟ ابیض سفید کو کہتے ہیں، اور اسود جو ہے وہ اندھیرے کو کہتے ہیں، یعنی سیاہ کو کہتے ہیں۔ جیسے آپ قرآن مجید کی ایک اور آیت ہے، اس میں دیکھتے ہیں یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، یوم تبیض یعنی اس دن تبیض وجوہ ان کے چہرے سفید ہوں گے، وتسود وجوہ اور کچھ ہوں گے ان کے چہرے سیاہ ہوں گے۔ تو ابیض اور اسود جو ہیں یہ سفید اور سیاہ کے معنوں میں استعمال ہوتے ہیں۔ جیسے آپ جانتے ہیں کہ حجر اسود، اسود معنی کالا، سیاہ، تو اسود جہاں پہ ہوگا وہاں پہ اندھیرا، سیاہی، بلیکنیس ہوگی، اور جو ابیض ہوگا وہ سفیدی کو، روشنی کو اور واضح ہونے کو بیان کرے گا۔ تو چونکہ اس آیت میں کیا آتا ہے لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ۔ اب خیط الابیض سے ہم کیا کہتے ہیں کہ سفید دھاری یا سفید دھاگا یا سفیدی، اور خیط الاسود سے مراد سیاہ دھاری یا تاریکی یا سیاہی کی پٹی، یہ ہم مراد لیتے ہیں لفظی معنوں میں۔ اب اس کے بعد لفظ آتا ہے من الفجر۔ تو من کے معنی یہ عربی دان جانتے ہیں، بڑا آسان ہے، اور یہ من حرف جار میں سے ہے، اور اس کا معنی سے ہوتا ہے، اور اس کو بھی کئی جگہ پر قرآن مجید میں یہ لفظ آیا ہے۔ اور من الفجر جب ہم اس کی بات کرتے ہیں کہ من الفجر، تو اس کا معنی ہے فجر سے، یعنی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر۔ تو یہ جو اسود اور ابیض کی بات کی جا رہی ہے یہ فجر کے حوالے سے کی جا رہی ہے۔ تو فجر کے حوالے سے اور من کے حوالے سے ہم مزید دیکھتے ہیں کہ جیسے کہ اللہ رب العالمین نے
سورہ بقرہ میں ایک جگہ پہ فرمایا ان اللہ یاتی بالشمس من المشرق فأت بہا من المغرب. یہ ابراہیم علیہ السلام کی بات ہے کہ جب ان کا ایک بادشاہ سے توحید کے حوالے سے بات ہو رہی تھی تو انہوں نے یہ الفاظ بیان فرمائے تھے کہ بے شک اللہ ان اللہ یاتی بالشمس من المشرق، مشرق سے اللہ سورج کو لے آتا ہے، فأت بہا من المغرب، پس تم اس کو مغرب سے لے آؤ. تو من جو ہے یہ اس کے بعد جو لفظ آ رہا ہے اس سے ابتدا کرتا ہے، یعنی یہاں پہ ہے من المشرق، تو یہاں سے بات ہو رہی ہے کہ مشرق سے، یعنی مشرق سے ابتدا ہو رہی ہے. تو من وہاں پر آتا ہے، من کے بعد جو لفظ آ رہا ہوتا ہے وہاں سے ابتدا ہو رہی ہوتی ہے کہ تم مشرق سے اس کو لے آؤ. تو اب جب ہم آیت کی بات کرتے ہیں وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ، تو یہاں پہ بات ہو رہی ہے فجر کی، یعنی یہ فجر کے حوالے سے ابیض اور اسود کا جو ہم نے فیصلہ کرنا ہے، خیط الابیض اور خیط الاسود کا، وہ فجر سے کرنا ہے. اور فجر کیا چیز ہے؟ فجر کے بارے میں آپ جانتے ہیں، عام لوگوں کو پتہ ہے کہ فجر رات دن اس کے حوالے سے بچے کو پتہ ہے. رات اس کو کہتے ہیں جب اندھیرا ہوتا ہے، اور دن اس کو کہتے ہیں جب روشنی ہوتی ہے، بالکل واضح ہے. فجر کے بارے میں سب کو پتہ ہے کہ جب اذان ہو جاتی ہے، اذان کا ٹائم ہو جاتا ہے تو فجر ہو جاتی ہے، اور اذان سے پہلے جو ہے رات ہوتی ہے، اذان سے پہلے فجر نہیں ہوتی. تو قرآن مجید میں جو فجر کا معنی آیا ہے وہ فجر کے ٹائم کے حوالے سے آیا ہے، اور فجر کا ٹائم آپ سب کو معلوم ہے. اس حوالے سے یہاں پر لوگوں کو گمراہ کیا جاتا ہے. فجر کے حوالے سے صبح کا لفظ ایک بیان کیا جاتا ہے. صبح بھی آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ جب اذان ہوتی ہے اس وقت صبح ہو جاتی ہے. تو بعض علماء ان کو کہیں یا جو بھی کہیں تو وہ کہتے ہیں کہ جی صبح جو ہے وہ ایک ہوتی ہے صبح کاذب اور ایک ہوتی ہے صبح صادق. صبح کاذب وہ ہوتی ہے جو اذانوں سے، یعنی آدھی رات کے بعد وہ کہتے ہیں کہ وہ شروع ہوتی ہے، اور اذانوں سے گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ پہلے صبح کاذب ہوتی ہے. پھر جب اذانیں ہوتی ہیں تو اس وقت جو ہے وہ صبح صادق ہوتی ہے. تو اب بات یہ ہے کہ جو احادیث ہیں یا قرآن مجید میں اس میں صبح کاذب اور صبح صادق کی بات نہیں ہے. جب آپ صبح کاذب کہہ رہے ہیں تو کاذب کا معنی جھوٹ ہے، جھوٹی صبح. تو صبح جھوٹی آپ تو خود کہہ رہے ہیں کہ وہ جھوٹ ہے، صبح ہے ہی نہیں. تو وہ تو رات ہوتی ہے جس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ فجر کی اذان سے پہلے صبح کاذب ہوتی ہے، تو وہ رات ہوتی ہے، اللیل ہوتی ہے. اور اس رات کے وقت جو ہے نبی علیہ السلام تہجد پڑھا کرتے تھے. جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا یا ایھا المزمل قم اللیل، اے مزمل اوڑھنے والے، اے چادر اوڑھنے والے کھڑے ہو جایا کرو رات کو. تو یہ رات کو تو نبی علیہ السلام تہجد پڑھا کرتے تھے اور وہ اذانوں سے پہلے ختم کرتے تھے. تو کیا وہ صبح کی نماز تھی کہ تہجد جو نبی علیہ السلام پڑھا کرتے تھے وہ صبح کی تو نہیں ہوتی تھی، تو وہ تو رات کی نماز ہوتی تھی، یہ تو سب کو پتہ ہے. تو صبح صادق اور صبح کاذب کے حوالے سے یہ جو کنسیپٹ ہے یہ بھی ٹھیک نہیں ہے. اور پھر جو آیت آئی ہے اس آیت میں بھی یہ لفظ جو موجود ہے وہ من الفجر ہے. صبح صادق یا صبح کاذب کا لفظ یہاں پہ نہیں آیا. اس کو ہم مزید جو ہے وہ حدیث کے حوالے سے بھی دیکھیں گے، لیکن اب ہم آپ کو اس آیت پر لے آتے ہیں جس آیت کو ہم نے شروع میں جس کے مختلف الفاظ کے معنی کو واضح کرنے کے لیے اس کے الفاظ کے معنی ہم نے دیکھے تھے. اور اب ہم اس آیت کو مزید اس کو ترجمے کو اس کو سمجھتے ہیں، پھر ہم احادیث کی بات کریں گے. آیت ہے وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، اور کھاؤ اور پیو، حَتَّى يَتَبَيَّنَ، یہاں تک کہ تم پر واضح ہو جائے، حَتَّى يَتَبَيَّنَ، یہاں تک کہ تم پر واضح ہو جائے، صاف صاف الگ ہو جائے، واضح ہو جائے، نکھر جائے، فرق پتہ چل جائے، لَكُمْ تمہارے لیے، الخیط الابیض جو دھاری ہے سفید، من الخیط الاسود جو دھاری ہے سیاہ، اس سے فرق تمہارے لیے واضح ہو جائے. کب؟ من الفجر، فجر سے. تو یہ دھاری جو ہے سفید اور سیاہ دھاری، اس کو فجر سے دیکھنا ہے، فجر کے وقت جب یہ دھاری واضح ہو جائے، الگ ہو جائے. اب آپ دیکھتے ہیں کہ رات کی جو تاریکی ہے یہ کیا ہے؟ سیاہی ہے، اور یہ سیاہ دھاری آپ اس کو سمجھ لیں. اور جب اذانوں کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سیاہ دھاری جو ہے یہ آہستہ آہستہ کیا ہونا شروع ہو جاتی ہے، نیچے مشرق والی سائڈ سے آپ دیکھتے ہیں کہ یہ اجالا
آہستہ آہستہ ہونا شروع ہوتا ہے۔ اور یہ اجالا جو ہے، بلکہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ فجر کے وقت یہ جب اذانیں ہوتی ہیں، بالکل اس وقت ایسا نہیں ہوتا۔ آپ روزانہ مشاہدہ کریں، دیکھیں، میں چیلنج کرتا ہوں، آپ سارے لوگ دیکھیں، اس وقت آپ کو یہ سفیدی نظر نہیں آئے گی۔ اذانوں کے وقت سفیدی نہیں ہوتی، اذانیں جب ہو رہی ہوتی ہیں تو اس وقت جو ہے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت اندھیرا ہی ہوتا ہے، اور اندھیرا یہ کافی دیر تک رہتا ہے، لیکن من الفجر ہوتی ہے، فجر ضرور ہے، صبح ضرور ہے، لیکن یہ سیاہی اور سفیدی واضح نہیں ہو رہی، الگ نہیں ہو رہی۔ اور یہ واضح جب ہوتی ہیں فجر کے ٹائم پہ، یعنی جب اذانیں ہو جائیں اور صبح سورج نکلنے کے درمیان کا جو وقت ہوتا ہے، یہ فجر کا ٹائم ہوتا ہے، اور جس پہ آپ نماز بھی پڑھتے ہیں، جیسا کہ فرمایا اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر۔ اور یہاں پہ سارے علماء قرآن الفجر سے مراد جو ہے وہ کیا لیتے ہیں کہ یہ فجر کی نماز کی تلاوت ہے۔ تو فجر کی نماز کا جو ٹائم ہے وہ اذانوں کے بعد سے لے کے سورج کے نکلنے تک رہتا ہے۔ تو جب یہ فجر کے ٹائم پہ اس کے درمیان میں، اذانوں اور سورج نکلنے کے درمیان میں، یہ ایک ایسا مرحلہ آتا ہے کہ جو سیاہی ہے وہ بالکل ختم ہو جاتی ہے اور سفیدی واضح ہو جاتی ہے، تبین ہو جاتی ہے سیاہی سے سفیدی۔ اور اس وقت تک اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، اور تم کھاؤ اور پیو، یہاں تک کہ جو سیاہ دھاری ہے وہ سفید دھاری سے من الفجر، فجر سے، فجر کے ٹائم پہ الگ ہو جائے، واضح ہو جائے، فرق نکھر جائے۔ تو عام طور پر یہی ہوتا ہے کہ ہم اس کو رات ہی سمجھتے ہیں جب تک اندھیرا رہتا ہے، اور جب روشنی آ جاتی ہے تو اس وقت دن ہو جاتا ہے۔ تو یعنی دن جب آپ پر واضح ہو رہا ہے، اس وقت جو ہے ہمیں کہا گیا ہے کہ اس وقت تک جو ہے آپ کھائیں اور پیتے رہیں۔ تو یہ جو آیت کا مفہوم ہے، اس میں ہم مزید دیکھتے ہیں کہ یہ جو مفہوم ہے اس کو ہم اور حوالے سے بھی دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں جہاں پہ روزوں کا حکم دیا گیا ہے تو وہاں پر یہ بھی اللہ رب العالمین نے فرمایا ایام معدودات، کہ یہ گنتی کے چند دن ہیں، یہ گنتی کے چند دن ہیں، ایام ہیں۔ تو روزہ جو ہے ایام کا ہے، رات کا نہیں ہے، دن کا روزہ ہے۔ فمن کان منکم مریضا او علی سفر، پس اگر تم میں سے کوئی مریض ہو یا سفر پر ہو، فعدۃ من ایام اخر، تو پھر اس کو وہ گنتی پوری کرے دوسرے ایام کی، بعد میں گنتی پورے کر لے ایام کی۔ ایام یوم سے ہے، اور یوم دن کو کہتے ہیں، تو دن کے روزے ہیں، رات کے روزے نہیں ہیں۔ تو جب آپ دیکھتے ہیں اندھیرا ہوتا ہے تو اندھیرے تک آپ کھا پی سکتے ہیں، جب روشنی ہو جائے تو دن ہو جاتا ہے، اور وہاں سے لے کے یعنی سورج نکلنے سے کچھ دیر پہلے، تو یہ تقریباً آپ اگر مشاہدہ کریں تو یہ تقریباً کوئی آدھا گھنٹہ پہلے سے جو ہے روشنی واضح ہوتی ہے۔ دن سورج نکلنے سے آدھا گھنٹہ پہلے واضح ہوتا ہے، اس سے پہلے جو اذان کے بعد ہے واضح نہیں ہوتا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو سورج نکلنے سے آدھا گھنٹہ پہلے تک یہ کھانا پینا چاہیے۔ ہاں 5-4 منٹ اوپر نیچے ہو سکتے ہیں، لیکن آپ اس زمانے کو دیکھیں کہ جب نہ گھڑیاں ہوتی تھیں اور نہ سپیکر ہوتے تھے، تو اس وقت ایسے ہی روزہ جو ہے رکھا جاتا تھا، اور سحری اس وقت ختم کی جاتی تھی۔ یہ تو ان لوگوں نے گمراہ کیا ہے جب سے یہ سپیکر آئے ہیں، اور انہوں نے پھر یہ لوگوں کو مجبور کر دیا ہے کہ جب یہ اذان ہو تو آپ کھانا پینا بند کر دیں، ورنہ آپ اپنے بزرگوں سے پوچھ لیں تو وہ بھی ایسا نہیں کرتے تھے، وہ بھی اندھیرا جب تک ہوتا تھا کھاتے پیتے رہتے تھے، اور یہ آپ ان سے پوچھیں کہ وہ ایسا نہیں کرتے تھے۔ تو اب یہ بعد میں ان لوگوں نے ایسا کیا ہے۔ اس حوالے سے یہ تو قرآن مجید کی جو ہے ہم نے بات کی، اور اس میں جو اللہ رب العالمین کا ارشاد تھا، سب سے پہلے سب سے اہم بات تو یہی ہے کہ قرآن مجید اس کو وضاحت کر رہا ہے کہ یہ من الفجر، فجر کے ٹائم سے آپ نے دیکھنا ہے۔ ظاہر ہے فجر کا ٹائم جو ہے وہ اذانوں کے بعد میں ہوتا ہے، اذانوں سے پہلے تو نہیں ہوتا۔ تو فجر کے بعد ہی سفید ڈوری اور سیاہ ڈوری الگ ہوتی ہیں، یا آپ یہ سمجھ لیں کہ سیاہ ڈوری ختم ہو جاتی ہے، ایک وقت آتا ہے، اور سفید ڈوری واضح ہو جاتی ہے یا سفیدی آ جاتی ہے، تو وہ وقت ہے جس کی وضاحت کی گئی ہے قرآن مجید میں۔ تو کیا یہ بات جو ہے احادیث میں بھی ایسے ہے؟ تو ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ احادیث میں بھی ایسے ہی بیان ہوا ہے کہ یہ وقت وہاں تک ہے جب تک یہ سفیدی آ جائے اور سیاہی ختم ہو جائے، تو اس میں آپ کو واضح پتہ چل جائے، اس وقت تک آپ نے کھانا پینا ہے۔
تو لیکن پھر لوگوں کو گمراہ کیا گیا ہے۔ اس حوالے سے بھی ہم اب ان احادیث کو بھی دیکھتے ہیں اور ان سے بھی ان کے جھوٹ کا پردہ چاک کرتے ہیں کہ انہوں نے کیا کہا ہے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا ہے۔ تو اس حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ مسلم کی حدیث نمبر 1091 ہے، انٹرنیشنل نمبری ہے، اور بخاری میں جو پرانی کتاب ہے بخاری کی، اس میں حدیث نمبر 38 پر یہ روایت موجود ہے۔ سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ جب یہ آیت نازل ہوئی وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ، تو وہ کہتے ہیں کہ اس وقت جو ہے فجر کے من الفجر کے الفاظ نازل نہیں ہوئے تھے، تو لوگ کیا کرتے تھے کہ کوئی آدمی ایک دھاگا سفید لے لیتا اور ایک سیاہ لے لیتا اور اس کو جو ہے اپنے پاؤں پہ باندھ لیتا، اور وہ اس وقت تک کھاتا پیتا رہتا جب تک وہ دونوں دھاگے اس کے لیے واضح نہ ہو جاتے۔ تو یہ روزے رکھنے کا ٹائم وہ کرتے ہیں کہ اب آپ رات کے وقت ایک کمرے میں ہیں یا آپ ایک ایسی جگہ پہ ہیں جہاں پہ رات کا اندھیرا ہے، تو آپ دونوں دھاگے سیاہ دھاگا اور سفید دھاگا باندھ لیں اور دونوں میں جب واضح ہو جائیں پھر وہاں تک کھائیں پیے۔ تو یہ صحابہ ایسے کرتے تھے، چونکہ گھڑیوں کا ٹائم نہیں تھا۔ تو پھر وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے پھر من الفجر کے الفاظ نازل فرمائے، تو پھر لوگوں پر یہ واضح ہو گیا کہ اس سے مراد کیا ہے من الفجر، تو وہ اب فجر کے حساب سے اس کو دیکھنے لگے۔ وہ کہتے ہیں فَعَلِّمُوا إِنَّمَا یعنی اللیل من النہار، تو انہوں نے کہا کہ پس ہم نے جان لیا کہ اس سے مراد دن سے رات ہے، یعنی جو من الفجر تھا لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ، تو من الخیط الابیض من الخیط الاسود، جو سیاہی اور جو روشنی کی بات ہو رہی تھی، تو یہاں پر وہ فرماتے ہیں کہ اللیل اور نہار کی بات ہے، یعنی جو من الخیط الاسود تھا یہاں پہ اللیل ہے، اور جو من الخیط الابیض ہے وہ یہاں پہ من النہار ہے، یعنی روشنی اور جہاں پہ تاریکی کی بات ہے تو وہاں پہ رات اور جو ہے دن کی بات ہو رہی ہے۔ تو یہ انہوں نے کہا کہ پھر لوگوں نے جان لیا کہ اس سے مراد کیا ہے، کہ اس سے مراد دن اور رات ہے۔ یہ حدیث کے الفاظ ہیں، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، کہ یہ انہوں نے جان لیا کہ اس سے مراد دن اور رات ہے۔ فَعَلِّمُوا إِنَّمَا یعنی اللیل من النہار، تو اب آپ دیکھیں کہ دن تو اس وقت شروع ہوتا ہے جب دن کی روشنی شروع ہوتی ہے، اور اس وقت نہیں شروع ہوتا جب جو ہے اذان ہو رہی ہوتی ہے، دن اس وقت بھی رات ہوتی ہے۔ پھر ہم اس حوالے سے ایک اور حدیث دیکھتے ہیں، یہ ہے صحیح الجامع الصغیر للالبانی، شیخ البانی کی کتاب ہے، 1137 نمبر ہے، اور یہ طبرانی میں بھی المعجم طبرانی میں بھی 372 نمبر پر یہ حدیث موجود ہے کہ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ہم انبیاء کی جماعت کو 3 چیزوں کا حکم دیا گیا ہے۔ نمبر 1 کہ روزہ جلدی افطار کرنا، یعنی رات شروع ہوتے ہی روزہ افطار کرنا۔ نمبر 2 سحری میں تاخیر کرنا، یعنی جب تک صبح کی روشنی نہ آ جائے۔ اب سحری میں تاخیر تو یہ انبیاء کی جماعت کو حکم دیا گیا ہے، یہ نہیں ہے کہ آپ سحری جو ہے جلدی ختم کر کے جو ہے اپنا روزہ جو ہے وہ بند کر دیں۔ اور تیسری بات، اور نماز میں دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھنا، تو یہ انبیاء کو حکم دیا گیا تھا کہ سحری میں تاخیر کریں، لیکن یہاں پہ سحری جو ہے وہ جلدی کر لی جاتی ہے۔ اس حوالے سے ایک اور حدیث ہم دیکھتے ہیں، یہ حدیث ہے بخاری میں 1921 حدیث ہے، زید بن ثابت رضی اللہ عنہ سے ہے۔ تو اس کے عربی کے الفاظ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کیا ہے، کیونکہ اس کے عربی کے الفاظ ہم اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ یہاں سے لوگوں کو گمراہ کیا گیا، کچھ اس میں غلط باتیں جو ہے غلط مفہوم لیا گیا ہے۔ تو الفاظ یہ ہیں، قال تسحرنا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم ثم قام الی الصلاۃ، فرمایا کہ ہم نے سحری کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ قال تسحرنا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اب یہ جو زید بن ثابت ہیں انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ سحری کی ہے، تو اب سحری کیا انہوں نے جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں کی ہے یا مسجد میں کی ہے؟ ایک تو آپ کو یہ ذہن میں رکھنا ہوگا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو کمرہ تھا وہ بہت چھوٹا تھا، اور یہ بھی آپ حدیث میں آپ نے سنا ہوگا ضرور کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تہجد کی نماز پڑھتے تھے، تو ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا آگے سوئی ہوتی تھی، تو ان کے پاؤں کو سجدہ کرتے وقت ان کے پاؤں کو ہاتھ سے ایک طرف کر دیتے تھے، یعنی اتنی تھوڑی جگہ ہوتی تھی۔ تو یہ سحری اس کمرے میں کیسے ہو سکتی ہے؟
ظاہر ہے مسجد میں ہوگی جہاں پہ صحابہ جمع ہوتے تھے، نماز کے لیے جمع ہوتے تھے، تو وہاں پر سحری ہوتی تھی، اور اس کا ثبوت آگے آ رہا ہے۔ کہتے ہیں تسحرنا مع نبی صلی اللہ علیہ وسلم ثم قام الی الصلاۃ، پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ سحری کی ثم وہاں پہ آتا ہے جب فوراً کوئی دوسرا کام شروع ہو جائے، تو سحری کرنے کے فوراً بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہو گئے، ثم قام الی الصلاۃ، نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ اب نماز یہاں سے آپ نے غور کرنا ہے کہ کون سی نماز کے لیے کھڑے ہوئے۔ تہجد کی نماز تو جو ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہلے ہی پڑھ لیتے تھے۔ تہجد کی نماز تو وطر کرتے تھے نا، طاق کرتے تھے وہ تو، اور حدیثیں بھی موجود ہیں کہ ام عائشہ بتاتی ہیں کہ جب صبح کی اذان کا وقت قریب ہوتا تھا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو 2 رکعت پڑھا کرتے تھے اس کو پھر وطر کر لیا کرتے تھے۔ تو یہ کون سی نماز کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں؟ ظاہر ہے سحری کے فوراً بعد جو فجر کی نماز ہے اس کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں۔ تو اب آگے وہ پوچھتے ہیں، جو کہتے ہیں صحابی انس رضی اللہ عنہ جو ہے وہ پوچھتے ہیں زید رضی اللہ عنہ سے، کل تھا کم کانا بین الاذان و سحور، کہ کتنا کانا بین الاذان، اذان اور سحور کے درمیان کتنا ہوتا تھا، یعنی کتنا وقت ہوتا تھا۔ تو یہاں پہ صحابی رسول کے الفاظ پہ آپ نے غور کرنا ہے، انہوں نے بین الاذان، اذان کا لفظ پہلے لیا ہے، و سحور، اور سحور یا سحری کا لفظ بعد میں لیا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ جب صحابی نے یہ ترتیب رکھی ہے کہ اذان اور سحری کے درمیان کتنا فاصلہ ہوتا تھا، یعنی کتنا وقت ہوتا تھا کہ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے، تو وہ صحابی زید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں قدر 50 آیا، جتنی 50 آیات کے برابر ہوتا ہے، یعنی 50 آیات کا وقت ہوتا ہے، جتنا بندہ تلاوت کرتا ہے 50 آیات، تو اتنی دیر میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے۔ سیدھی بات ہے۔ جبکہ یہاں پہ گمراہ کیا گیا ہے لوگوں کو کہ سحری کا لفظ پہلے لے لیا ہے ترجمے میں اور اذان کا لفظ بعد میں لے لیا ہے، تو لوگوں نے سمجھا کہ شاید سحری پہلے اور اذان بعد میں ہے، تو پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ سحری اور اذان، سحری پہلے کر لیتے تھے اور بعد میں اذان ہوتی تھی، حالانکہ اس حدیث میں اذان کا لفظ پہلے ہے اور سحری بعد میں ہے۔ تو یہ وہ فاصلہ ہے اذان سے لے کے جو سحری کرنے کا ٹائم ہے، اور پھر نماز کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہوتے تھے۔ تو یہ واضح حدیث ہے، اس سے تو بالکل واضح پتہ چل رہا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اذان کے بعد بھی سحری کرتے تھے، اور سحری کرنے کے فوراً بعد جو ہے نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے، لیکن سحری اتنی دیر ہوتی تھی جیسے 50 آیات کی تلاوت ہو۔ تو یہ وہ وقت ہے کہ جس میں سحری کی جا رہی ہے، اور پھر اتنی دیر کے بعد جو ہے وہ صبح کا اجالا بھی ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس حوالے سے ہم ایک اور حدیث دیکھتے ہیں، بخاری میں 1900 نہیں، یہ حدیث ہے حدیث نمبر 37 ہے بخاری میں، جلد 6 باب کتاب التفسیر میں۔ عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، خیط ابیض اور خیط اسود سے کیا کالے دھاگے مراد ہیں، اور خیط ابیض سے سفید اور کالے دھاگے مراد ہیں؟ تو یہ عدی بن حاتم کی حدیث موجود ہے، آپ اس کو نیٹ پہ بھی سرچ کر سکتے ہیں۔ تو انہوں نے فرمایا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا، تو بھی عجب بے وقوف آدمی ہے، اگر تو رات کو یہ دھاگے دیکھا کرتا ہے، اگر تو رات کو یہ دھاگے دیکھا کرتا ہے، پھر فرمایا نہیں، بلکہ وہ رات کا اندھیرا اور دن کی سفیدی ہے۔ واللہ، اب یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے الفاظ ہیں کہ وہ رات کا اندھیرا اور دن کی سفیدی ہے، یہ سفید دھاگے اور کالے دھاگے نہیں ہیں۔ تو رات کا اندھیرا جب تک رہتا ہے یہ آپ، اور سفید دن کی روشنی جو ہے یہ یہاں اس سے مراد ہے، دن کی سفیدی مراد ہے کہ اس وقت تک آپ کھاؤ پیو، من الخیط لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر۔ تو دن کی روشنی جب واضح ہوگی تو اس وقت جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بتایا ہے۔ اب جب آپ اذان سے پہلے روزہ بند کر لیتے ہیں، کھانا پینا بند کر دیتے ہیں، تو بتاؤ کیا اس وقت دن کی روشنی ہوتی ہے؟ اپنے دیانتداری سے بتاؤ، اور اگر آپ نے کبھی غور نہیں کیا تو آج آپ غور کر لینا، بلکہ روزانہ غور کرو اور بتاؤ کہ کیا اس وقت دن کی روشنی آ جاتی ہے۔ تو کیا نبی کی اس حدیث پہ آپ عمل کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ خیط ابیض اور خیط اسود سے مراد رات کا اندھیرا اور دن کی روشنی ہے؟ اب دن کی روشنی تک جو ہے آپ نے یہ جو ہے سحری کرنی ہے۔ تو یہ حدیث تھی جن سے بالکل واضح ہوتا ہے کہ یہ ٹائم جو ہے سورج نکلنے سے تقریباً آدھا گھنٹہ پہلے تک رہتا ہے۔
تو اس میں تھوڑا بہت اوپر نیچے 2-4 منٹ کا فرق ہو سکتا ہے، لیکن یہ آپ کے اپنے مشاہدے کے اوپر ہے۔ پھر ہم ان احادیث کو بھی دیکھتے ہیں جن سے یہ غلط مطلب لے کر لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، اور وہ ایک حدیث ہے کہ صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من لم یجمع الصیام قبل الفجر فلا صیام لہ، کہ جو فجر سے پہلے روزوں کی نیت نہ کرے اس کے روزے نہیں ہوتے۔ تو یہ لوگوں نے یہ اس کو کہا ہے کہ دیکھیں جی، یہ فجر سے پہلے اس کو صبح صادق اور صبح کاذب کے الفاظ سے لوگوں کو گمراہ کیا، حالانکہ یہاں پہ فجر کی بات ہے۔ تو ظاہر ہے کہ اذان سے پہلے بندے کی نیت ہوگی تو پھر وہ روزہ رکھے گا نا۔ تو یعنی جب بندہ سوئے تو بہتر ہے کہ وہ روزے کا ارادہ کر کے سوئے۔ آپ دنیا میں کوئی بھی کام کرتے ہیں تو اس کا پہلے ارادہ کرتے ہیں، جب ارادہ ہی نہیں ہوگا تو پھر کیسے وہ کام ہوگا؟ تو جو بھی کام کرنا ہے اس کا پہلے ارادہ کیا جاتا ہے۔ تو یہ فجر سے پہلے ارادے کی بات ہو رہی ہے، فجر سے پہلے سحری کی بات نہیں ہو رہی کہ آپ اس سحری کو بند کر دیں۔ یہاں پہ کوئی الفاظ نہیں ہے کہ کھانا پینا بند کر دیں، بلکہ یہ اس ارادے یا نیت کی بات ہے جو کہ دل کی نیت ہوتی ہے۔ تو اس دل کی نیت کی بات ہو رہی ہے کہ آپ پہلے نیت ہو آپ کی، پھر آپ کے روزے ہوں گے، ورنہ آپ کے روزے نہیں ہوں گے۔ پھر اس حوالے سے ہم ایک اور حدیث دیکھتے ہیں کہ وہ ہے بخاری میں اور مسلم میں وہ حدیث ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان الفجر لیس الذی یقول ھذا، کہ بے شک فجر جو ہے وہ ایسے نہیں ہے، یقول ھکذا، کہ اس طرح نہیں ہوتی فجر کہ جیسے آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی رات ہے تو وہ فجر نہیں ہے، بلکہ انہوں نے پھر کہا ولاکن الذی یقول ھکذا، فرمایا بلکہ اس طرح ہوتی ہے۔ اور پھر انہوں نے کہا ولا حاضل، یہ اور روایت میں ہے، ولا حاضل بیاض حتی یستطیر، بلکہ یہ جو ہے حاضل بیاض، یہ روشنی ہوتی ہے، حتی یستطیر، جب وہ پھیل جائے، وفی روایت، اور پھر ایک اور روایت میں ہے ولیس بالمستطیل، وہ کہتے ہیں فرمایا کہ نبی علیہ السلام نے کہ یہ مستطیل نہیں ہے بلکہ یہ روشنی ہے جو پوری طرح پھیل جاتی ہے۔ تو یہاں پہ نبی علیہ السلام نے پھر وضاحت فرمائی کہ کھانے پینے کا جو وقت ہے وہ اس وقت تک رہتا ہے جب تک روشنی نہ پوری پھیل جائے دن کی۔ تو یہ حدیث تھی، اور ایک اور حدیث ہے کہ جس سے لوگوں کو پھر گمراہ کیا جاتا ہے اور بتایا جاتا ہے کہ نہیں یہ اذان تک جو ہے یہ وقت ہوتا ہے کھانے پینے کا۔ تو وہ حدیث بھی ہم دیکھ لیتے ہیں، وہ بھی صحیح بخاری میں موجود ہے۔ اور قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، لا یمنعن احدکم، میں تم کو منع نہیں کرتا، او احد منکم، یا تم میں سے کسی کو منع نہیں کرتا، اذان بلال من سحورہ، کہ جو سحور کی اذان بلال دیتے ہیں، میں تم کو کسی کو منع نہیں کرتا، فإنہ یؤذن، کہ بے شک وہ جو اذان ہے بلیل، وہ رات کی اذان ہے، لیرجع قائمکم، تاکہ جو قیام کر رہا ہے یعنی تہجد پڑھ رہا ہے وہ واپس واپس آ جائے کہ اب جو بلال اذان دے رہا ہے، وَلِيُبَيِّنَهُ نَائِمُكُمْ، اور جو سویا ہوا ہے اس کو بھی واضح ہو جائے کہ بلال نے اذان دے دی ہے، تو اب یہ جو ہے فجر کا ٹائم ہو گیا ہے۔ تو اس وقت تک نبی علیہ السلام نے فرمایا میں آپ کو منع نہیں کرتا کہ تم نہ کھاؤ پیو، بلکہ یہ تو بلال اذان اس لیے دے رہا ہے کہ جو تہجد پڑھ رہا ہے وہ تہجد کو ختم کر دے، اور جو سویا ہوا ہے تو وہ اٹھ جائے نماز کے لیے۔ تو یہ وہ باتیں ہیں کہ جس سے یہ بات کھل کر سامنے آ جاتی ہے کہ نبی علیہ السلام نے جو ہمیں روزے کے لیے کھانے پینے کا وقت بتایا ہے وہ اس وقت تک بتایا ہے جب تک دن کی روشنی نہ واضح ہو جائے، اور قرآن مجید میں بھی اسی بات کو بیان کیا گیا ہے، اور یہ ہمارا مشاہدہ ہے، آپ بھی مشاہدہ کریں، ہمارے مشاہدے میں تھوڑا فرق ہو سکتا ہے، لیکن یہ اس وقت کا زمانہ آپ ذہن میں رکھیں کہ جب گھڑیاں نہیں ہوتی تھیں، سپیکر نہیں ہوتے تھے، تو صحابہ کرام کس طرح روزے رکھا کرتے تھے اور کس وقت تک کھایا پیا کرتے تھے۔ تو آج بھی وہی اسلام کو زندہ کریں اور لوگوں کے بتائے ہوئے دین پہ نہ چلیں بلکہ اپنی تحقیق کریں، اور جو میں نے باتیں کی آپ خود اگر آپ دیکھتے ہیں کہ اس میں میری کوتاہی ہے، کمی ہے، یا میری ناقص العقل ہے، تو میں نے تو صرف پہنچانا تھا، آپ کو پہنچا دیا، اور یہ ویڈیو بھی لمبی ہو گئی مگر آپ نے اس کو سنا، اسی لیے کہ یہ ایک اہم معاملہ ہے، ہمارے روزوں کا معاملہ ہے، تو اس کو آپ مزید خود بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، ان احادیث کو بھی دیکھ سکتے ہیں، اور ان قرآن کی آیات کو بھی دیکھ سکتے ہیں، اور اپنے عمل کو ٹھیک کریں۔
تاکہ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ میری کمی کوتاہیوں کو معاف فرمائے، ہم سب کو دین اسلام پر صحیح چلنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔